अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक। मैं हूं फैसल अब्बासी। असदुल्ला खान ये प्रोग्राम होस्ट किया करते हैं, वो काबुल में मौजूद हैं, काबुल से हमें ज्वाइन करेंगे। आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी, यकतरफा तौर पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरे को मनसूख कर दिया है और जो उनकी जानिब से बज़ाहिर उज़र बयान किया गया है वो सिक्योरिटी खदशात और सिक्योरिटी ख़तरात हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो ताजिकिस्तान में हैं, उन्होंने रब्ता किया न्यूजीलैंड की हम मनसब से और उन्हें यकीन भी दिलाया, लेकिन इसके बावजूद जो जसिंडा आर्डन हैं उन्होंने कहा कि वो जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है उसके फ़ैसले के साथ हैं और अब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो कल तक वापस लौट जाएगी चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए। जो CEO हैं PCB वसीम, उन्होंने भी कहा है कि अब जो है इंतज़ामात किए जा रहे हैं न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को वापस भेजने के लिए। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करें तो ये कहा गया है सुहेल शाहीन की जानिब से, जो तर्जुमान है तालिबान के, कि अमरीका के साथ जंग का बाब ख़त्म हो गया है और अब नया बाब शुरू करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के हालात क्या हैं, अफ़गानिस्तान में ज़िंदगी कितने मामूल पे आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि कोई भी बाहर से आकर अफ़गानिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकता है और दुनिया को अफ़गानिस्तान की मदद करनी चाहिए। अब जो आलमी बरादरी है वो किस हद तक अफ़गान अवाम का साथ देती है, अफ़गान हुकूमत की मदद करती है और कितने ममालिक जो हैं वो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उसको कबूल करने जा रहे हैं, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन जो हैं उन्होंने ये कहा है कि आइंदा हफ्तों में तय किया जाएगा वाशिंगटन अफ़गानिस्तान के मामले में इस्लामाबाद से मज़ीद क्या करवाना चाहता है। तो सवाल ये है कि क्या अब अमेरिका फिर से डू मोर का मुतालबा कर रहा है। ये तमाम मामलात हैं जिसमें हम बात करेंगे, लेकिन आज जो पाकिस्तान में हुआ, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अपनी टीम को वापस बुलाने का फ़ैसला किया गया, ये यकतरफा फ़ैसला, इस पे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद क्या राय रखते हैं, जानिए। वज़ीर आज़म साहब ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात की। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा थ्रेट का मसला नहीं है, लेकिन हमें इस किस्म की इत्तला है कि जब टीम बाहर निकलेगी तो बाहर उस पर कोई हमला हो सकता है। देखें, जिसकी भी साजिश है, मुझे नाम लेते हुए मुनासिब नहीं है। हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ क्रिकेट खेला जाए। जो कोशिशें हैं, हमारी जो काविशें हैं इस खित्ते में अमन की खातर, जो हमारा इमेज बिल्डअप होने जा रहा है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए ये दस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की है। दस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की है, ये कहना है शेख रशीद साहब का। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब आपका शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। असदुल्ला खान काबुल से हमारे साथ मौजूद हैं। असद, आपकी तरफ भी आएंगे और लेकिन मुश्ताक अहमद जो हैं साबिक क्रिकेटर, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले ये बता दीजिए, बतौर क्रिकेटर ऑब्वियसली मोराल तो डाउन होता है, लेकिन क्या माजी में भी क्रिकेट इस तरह की साजिशों का शिकार होती रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुझे पता चला, ऑब्वियसली यकतरफा फैसला किया न्यूजीलैंड की टीम ने और उनके बोर्ड ने, ये मुनासिब नहीं है। बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ स्पोर्ट्समैन होने के नाते आई थिंक जिस तरह की हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जितना हमारे गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनके प्राइम मिनिस्टर से बात की, इससे बड़े गारंटी तो नहीं कि हम दे सकते। और अल्लाह के फजलो करम से ये आते ही उन्होंने 4 घंटे पहले ये डिसाइड कर लिया। हालांकि 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं, 2-3 प्रैक्टिस उन्होंने कर ली है। इसके बावजूद अगर ये ऐसा मामला है तो ये इंटरनेशनली अच्छी बात नहीं है, हमारे मुल्क के साथ के खिलाफ है। और आई थिंक ICC को इसमें जंप इन करना चाहिए, क्योंकि इस कोई भी खिलाड़ी, कोई भी टीम कभी भी किसी वक्त भी पुल आउट कर सकती है अनलेस अनटिल आप इंफॉर्मेशन शेयर कर लें कि जी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये हमारे सोर्सेज हैं, जिसकी बिना पर ये फैसले किए जाते हैं। एकदम ये जज्बाती फैसले होते हैं, क्योंकि इससे हमारे मुल्क की साख और इज्जत में फर्क पड़ा है। और मैं बीइंग पाकिस्तानी होने के नाते और क्रिकेटर होने के नाते आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट। मुश्ताक अहमद साहब, ये आपने जिक्र किया, अब बज़ाहिर जो हम देख रहे हैं यहाँ जो इत्तलात भी हैं कि इसको कोई साजिश भी करार दिया जा सकता है, लेकिन ICC के अंदर अगर ये साजिश है तो उन लोगों ने क्या पहले से अपना बंदोबस्त नहीं कर पाया होगा? ICC में जो सियासत है और जो अजारादारी है चंद ममालिक की, उसके होते हुए पाकिस्तान ये मामला रखेगा तो सही, लेकिन वहाँ पे हम कामयाब कैसे हो सकेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि कोई एविडेंस के बगैर आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। एक आपका मुल्क पाकिस्तान के, जो कि हमारा अल्लाह का शुक्र है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी
اور ہمارے ملک کا نام ہے پوری دنیا میں، اور اگر وہ گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کی ذات کی بات، اللہ کی مہربانی سے، وی آر گوئنگ ٹو پرووائڈ یو دا بیسٹ سیکورٹی جو کہ پر مار سکتی. اتنی پی ایس ایل میں آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دوسرے جو ملک آئے ہیں، ابھی سری لنکا آئے ہیں، افغانستان وہ آئے، ویسٹ انڈیز آئے، اور کتنی ٹیمیں آئی ہیں. ابھی کوئی اللہ کا شکر الحمدللہ پچھلے 4-5 سال سے کرکٹ ہماری صحیح چل رہی ہے. ایک دم کوئی اگر سازش ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو یہ تو آئی سی سی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ بینگ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی اگر کوئی اس طرح کی پرابلم ہے تو کمیونیکیشن کی جائے، ایک دم فیصلے نہیں کیے جاتے یہ. ورنہ تو پاکستان ٹیم اگر نیوزی لینڈ کل جاتی ہے اور اگر بدلہ ہی لینا ہے تو اگر نیوزی لینڈ جا کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں سیکورٹی آئے ہیں، تھریٹس آئے ہیں تو ہم تو واپس جا رہے ہیں. جسٹ امیجن کہ نیوزی لینڈ کے اوپر کتنا افیکٹ پڑے گا اس کا. جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. مشتاق صاحب آپ نے بڑی بہترین بات کی کہ ضابطے ہیں، ہر چیز کا ایک ضابطہ ہوتا ہے. محمود شاہ صاحب، یہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ کون ہیں جو شیخ رشید صاحب ذکر کر رہے ہیں؟ دراصل انٹرنیشنل کرکٹ جو کونسل ہے آئی سی سی، یہ اس میں خاص کر انڈیا اور ان کے ساتھ جو ممالک ہیں، انہوں نے ایک اجارہ داری قسم کی قائم کی ہوئی ہے آئی سی سی میں، اور وہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی میرٹ پہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو ہندوستان اپنے سائز کا ذکر کرتے ہوئے اور پھر جو پیسے ان سے ملتے ہیں جو کرکٹ ان کے ہاں کھیلی جاتی ہے، اور اس میں جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، میرے خیال میں اس کی وجہ سے انہوں نے اس بورڈ کے اوپر اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، اور کافی ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس سے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے. اور میرے خیال میں یہ کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ اسی طرح کرتے رہیں تو میرے خیال میں باقی جو ممالک ہے، جو چھوٹے ممالک ہیں، وہ اس سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور میرے خیال میں وہ ایک الٹرنیٹیو کرکٹ بورڈ جو ہے انٹرنیشنلی قائم ہونا چاہیے، جس کے اندر میرٹ کے اوپر اور برابری کے اوپر جو ہے فیصلے ہوں. سائز کے اوپر فیصلے کبھی نہیں ہوتے. بین الاقوامی تعلقات میں ہمیشہ کوئی ملک چھوٹا یا بڑا نہیں ہو سکتا، تمام کا ایک ووٹ گنا جاتا ہے. یہ انٹرنیشنل جو ڈیموکریٹک سسٹمز ہے ان کے اصول یہی ہے. میرے خیال میں اس کے اندر ڈیفینیٹلی ابھی آپ دیکھیں گے، آگے پتہ چلے گا، کیونکہ وہ جو ہے ایک بیڈ لوزرز ہیں. جس طریقے سے افغانستان میں وہ بری طرح مار کھا چکے ہیں، وہ بین الاقوامی تعلقات میں بھی اس قسم کے حرکات کر کے مزید آئی تھنک ذلت کا وہ شکار ہوں گے. جی ٹھیک ہے. اسد آپ کی طرف بھی آئیں گے، کابل شہر کے حالات بھی جانیں گے. یہ جو آج کا واقعہ ہے، نیوزی لینڈ کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے جو دورہ منسوخ کیا، اس پر کابل کے افغان عوام کیا رائے رکھتے ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں، اس پر بھی آئیں گے. لیکن اعزاز چوہدری صاحب، پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کی نظر میں یہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ کون ہیں؟ انہوں نے جو سازش کی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ڈپلومیٹک گراؤنڈز پہ پاکستان یا اس سازش سے اویئر نہیں تھا یا اس کا مقابلہ نہیں کر سکا؟ نہیں، میرے خیال میں شرارت تو کوئی بھی کسی وقت کر سکتا ہے، اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ہندوستان کی طرف سے یہ کی گئی ہے. ہم ایک چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، اپنا کوئی ویبینار کرتے ہیں تو اس پہ انڈین ہیکرز اندر آ جاتے ہیں اور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایک اتنا بڑا دورہ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے پاکستان بین الاقوامی کرکٹ میں مکمل طور پر واپس آ رہا تھا، تو ہندوستان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے، خصوصاً اس موقع پر جب ان کو اتنی سبکی. میں محمود صاحب سے بڑی ایگری کرتا ہوں، شاہ صاحب سے، کہ یہ افغانستان میں جو ان کے ساتھ بیتی ہے اس کے بعد سے اس وقت تو وہ بڑے بھنائے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کھسیالی بلی کھمبا نوچے، تو کچھ ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، چند دن پہلے میں آ رہا تھا اسلام آباد سے، تو اچانک انہوں نے ہمیں کہا کشمیر ہائی وے جو اب سری نگر ہائی وے ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، اس کی ٹیم آ رہی ہے نیوزی لینڈ کی. ہم 45 منٹ ہم نے انتظار کیا، دونوں طرف سے سڑک مکمل طور پر بند کر دی گئی،
اور جب 15-20 منٹ گزر گئے تب ان کی ٹیم کو تیزی سے گزارا گیا مکمل سیکیورٹی میں. تو جب اتنی سیکیورٹی دی جائے, اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں, ہم 45 منٹ وہاں بیٹھے رہے, ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوا. کیوں؟ ہم بھی چاہتے تھے کہ ہمارے جو غیر ملکی مہمان ہیں وہ محفوظ رہیں. تو ایسے میں نیوزی لینڈ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ وجہ تو بتائیں. اور یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے ایک انونیمس میسج کہیں سے پتہ نہیں کس سے آیا جس کی آپ تفصیل بھی نہیں دے رہے اور آپ کینسل کر رہے ہیں. یہ پاکستان کو یقیناً ان کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے اعزاز چوہدری صاحب, آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ کم از کم یہ جو پیغام دیا گیا اس کا کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے. اسد اللہ خان صاحب, ایک تو آج یہ جو ہوا نیوزی لینڈ کی جانب سے دورہ یک طرفہ منسوخ کیا گیا, اس پہ کیونکہ افغان جو عوام ہیں وہ کرکٹ سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے تاثرات کیا ہیں؟ اور دوسرا, آپ اس وقت کابل میں موجود ہیں, کابل شہر کے حالات کیسے ہیں؟ جی اچھا دیکھیے باز صاحب, معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چونکہ یہ خبر آئی اور ڈیولپمنٹ ہوئی, اس میں کابل کے شہریوں کے تاثرات تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو پاکستانی جرنلسٹ یہاں کابل میں موجود ہیں, چاہے ان کا تعلق پاکستانی میڈیا سے ہے, چاہے ٹرکش میڈیا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یا کسی بھی اور میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ سارے اس پر بڑے افسردہ تھے اور اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کر رہے تھے. اور ان کا جو تبصرہ ہے وہ کم و بیش ویسے ہی تھا جیسا ابھی اعجاز چوہدری صاحب نے کیا, اور جس طرح سے جو ہے وہ برگیڈ صاحب کہہ رہے تھے, اور دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں کا ذکر ہو رہا ہے, اور واضح طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہاں سے ہوا ہے, کس نے سازش کی ہوگی, کیسے انیشیٹ ہوا ہے. ظاہر ہے ابھی وہ تو پروب ہوگا, پاکستان اگین شاید ایک ڈوزر سامنے رکھے. لیکن افغان جو یہاں کے شائقین کرکٹ ہیں وہ اس بات پہ کل بڑے ایکسائٹیڈ تھے. جب میں یہاں کابل آیا میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو کلب کرکٹ کا ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, وائٹ یونیفارم پہنے نوجوان یہاں کابل کے اسٹیڈیمز میں کرکٹ کھیل رہے ہیں. اس پہ وہ بڑا خوش تھے کہ نئی حکومت آنے کے بعد یہاں پر کرکٹ ہو رہی ہے اور کوئی روکا نہیں جا رہا. اور آج ہم گلیوں میں مختلف جگہ پر موجود تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر ایک گراؤنڈ ہے شہر کے بیچوں بیچ, وہاں پر عام لوگ جیسے گراؤنڈ میں 3-4 میچز ایٹ ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں, تو میچز اور شاید ہم کریں بھی اس پہ. لیکن یہ ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے یہ جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہاں کے لوگ بڑے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کابل شہر کے حالات کے حوالے سے پوچھی, اس میں دیکھیے کچھ مشکلات کا سامنا ہے نئی حکومت آنے کے بعد, اور سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ ہے اب لوگوں کے اپنے پیسوں تک رسائی کا مشکل ہونا. یعنی صبح بینک کھلنے سے پہلے ہی لمبی لمبی لائنیں بینکوں کے باہر لگ جاتی ہیں, اور پالیسی یہ ہے کہ ہر شخص کوئی بھی بینک ہولڈر اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے وہ ایک ہفتے میں صرف 20,000 روپے وڈرا کرا سکتا ہے. اب آپ سوچئے اس قدغن سے اتنی زیادہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں کہ جس نے بہت سارے شعبوں کو متاثر کیا ہے. مثال کے طور پہ اس سے کاروبار نہیں ہو پا رہا, کاروبار میں بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں. ظاہر ہے کاروبار پیسے کی بنیاد پر ہوتا ہے, اب بینک سے پیسے ہی وڈرا نہ کر پائیں تو آپ کیسے کاروبار کریں گے. اب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 20,000 روپے اگر ایک ہفتے میں نکلواتے ہیں تو وہ تو اپنی گھر کی ضروریات کے لیے خرچ کریں گے, تو وہ چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ نہیں جائیں گے. اسی طرح سے جو کاروبار کرنے والے کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیش آئیں گی. تو سب سے جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ بینکوں سے اب تک اپنے پیسے کی جو رسائی ہے, اپنے پیسے تک رسائی بینکوں کے اندر پڑے ہوئے, وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, اس میں دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ لوگ 20,000 روپے نکلوا رہے ہیں اور 20,000 روپے کر کے روزانہ لوگ پیسے نکلوا رہے ہیں اور لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں. اب وہ جو پیسے ایک دفعہ بینک سے باہر آ رہے ہیں وہ دوبارہ بینک میں نہیں جا رہے, یعنی کوئی ڈپازٹ کرنے والا شخص موجود نہیں ہے, بینک سے وڈرا کرنے والے لوگ تو بہت موجود ہیں. ایسے میں ایک بہت بڑی مشکل یہ پیدا ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں, ایک بے یقینی کا شکار ہے کہ یہ مشکل کب ختم ہوگی. اور اس کے لیے ظاہر ہے جو حکومت ہے نئی افغانستان کی حکومت ہے ان کا مسئلہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ریزروز کو بلاک کیا گیا ہے, جو ہماری گرانٹس کو روکا گیا ہے, اور ظاہر ہے جو افغانستان کی اکانومی جو ہے یہ گرانٹ اکانومی ہے, کافی حد تک گرانٹ کی بنیاد پر یہ اسٹیبل ہے. اور آپ کے لیے شاید نہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے بات بڑی حیرت کا باعث ہوگی کہ ابھی بھی جو افغانی کرنسی ہے وہ پاکستان کی نسبت 2 گنا زیادہ مستحکم ہے. یعنی پاکستان کا روپیہ یعنی ڈالر جو ہے وہ 84 افغانی کے برابر ہے اور پاکستان میں 170 کے برابر ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ 2 گنا زیادہ مستحکم ہے ابھی بھی افغانستان کی کرنسی. لیکن اگر یہ مشکلات ختم نہ ہوئی تو شاید مشکل ہوگی. تو میرا خیال ہے سب سے بڑی مشکل ٹھیک ہے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, جس طرح اسد اللہ خان ہمیں بتا رہے ہیں کابل میں, یہ وہ حالات ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی ہے اور تقریباً آج 30-32 دن ہو چکے ہیں کہ طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے یہاں پر. اب یہ بنیادی جو ضروریات ہیں, پیسے نکلوانا, پیسے کا استعمال اور پھر پیسے ڈپازٹ کرنا, یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اگر یہی حالات 10-15 یا 20 دن یا 2-4 ہفتے اور رہے تو پھر کیا ہوگا کابل کے, اور دنیا بھی اسی طرح خاموش رہی, ایک پراسرار خاموشی رہی, تو پھر حالات وہاں پہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں جو بین الاقوامی قوتیں ہیں ان کو کوئی شرم کرنی چاہیے, کوئی سوچنا چاہیے کہ چلو ان کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے, شکست ہوئی ہے, تو اس کو لارج ہارٹڈ مان لیں. اس کے بعد جو ہے ایک نئے حکومت کو, جیسے طالبان کی نئی حکومت ہے, کچھ دن ہی گزرے ہیں کہ وہ وجود میں آئے ہیں, میرے خیال میں ان کے جو ایسٹس ہے اس کو منجمد کیا ہوا ہے, جس کو ریلیز کر دینا چاہیے. ہیومنیٹیرین یعنی اس تمام کے جو مشکلات ہے, اس کا جو شکار ہے وہ عام آدمی جو ہے, جس نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, بینک سے وہ پیسے نکالے گا, اپنی ضرورت کی چیزیں خریدے گا. میرے خیال میں اس قسم کی مشکلات پیدا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شکست کا جو بدلہ ہے وہ لے لیں گے. میرے خیال میں یہ بہت چھوٹی سوچ ہے, اور دنیا کی قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے اور اس سے ہم امیدیں باندھ کے کھڑے ہیں کہ کیا عورتوں کو ہیومن رائٹس مل جائیں گی, دوسرے بھی ہیومن رائٹس جو ہے وہ ہو جائیں گی. تو ایک چانس تو دے دیں میرے خیال میں اس حکومت کو, اور اس چانس میں سب سے ضروری جو ہے وہ معاشی ہیلپ ہے. یہ تو ان کا اپنا حق ہے کہ اپنے پیسے جو باہر بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو فریز نہ کرے, بلکہ اور ہیلپ ان کو پرووائڈ کرے. میرے خیال میں ان ملکوں کو چاہیے تاکہ ان کو فل چانس ہو کہ یہ اپنی حکومت کو کامیاب بنا سکے. جی ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا تو حکومت گر سکتی ہے, لیکن آپ کی فتح نہیں ہو سکتی. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ بریگیڈیئر صاحب آپ نے جو بات کی, حکومت گر سکتی ہے, ملک کے اندر ماحول اور ہو سکتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا پہ اس کا کیا اثر ہوگا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا اسد صاحب, جو سب سے زیادہ پرچار رہا ہے یا سب سے زیادہ جس بات کے خدشات اور تحفظات مغربی دنیا, امریکہ, یورپ یہاں سے آتے رہے ہیں, وہ بیسک ہیومن رائٹس اور اس سے بھی زیادہ عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. حجاب کو لے کے آپ نے کابل میں کیا دیکھا؟ کیا عورتوں کو ویسی ہی آزادی ہے, وہ ویسے ہی آزادی سے سفر کر رہی ہیں, باہر نکل رہی ہیں جس طرح 2 مہینے پہلے نکل رہی تھیں, یا اب کچھ پابندیاں ہیں؟ فیصل صاحب دیکھیے, جو ابھی بریگیڈ صاحب نے کہا نا کہ دنیا کو شرم کرنی چاہیے, دیکھیے یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا خواتین کا, میں حیران ہوں. کابل کے میں آج کیا مختلف پارکس میں, اور میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ بزرگ خواتین, جوان خواتین, حاملہ خواتین, یہ خواتین ان مہاجر کیمپوں میں پڑی ہوئی ہیں جو جنگ زدہ علاقے سے یہاں پر موو کر کے آئے تھے, قندوز سے آئے ہیں, پنشیر سے آئے ہیں, مختلف علاقوں سے آئے ہیں, وہ یہاں پر کیمپ لگا کر پڑے ہوئے ہیں اور بیمار ہیں. ان میں یہ انسانی حقوق یا خواتین کے حقوق کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں, جن کے بارے میں ابھی بریگیڈ صاحب نے بڑا صحیح لفظ استعمال کیا, ان لوگوں کو یہاں پر پڑی ہوئی خواتین کے حقوق یاد نہیں آ رہے کہ جو اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہیں, جن کی گرانٹس روک رکھی ہیں, جن کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کر پا رہی کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر حکومت کی جیب میں 4 پیسے آئیں تو وہ ان لوگوں کو ان کے گھروں کو تعمیر کر کے جو جنگ سے تباہ ہوئے ہیں ان کو واپس بھیج سکتی ہے, یا ان کو کھانے کو کچھ دے سکتی ہے. یہ خواتین, چلے میں مردوں کو تو چھوڑ دیجئے نا, آپ خواتین کی بات ہو رہی ہے اور عالمی میڈیا بھی خواتین کی بات کر رہا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی خواتین کی بات کر رہی ہے, تو اس انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کیمپوں میں بھوکی پڑی ہوئی خواتین نظر نہیں آ رہی کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ کھانا آتا ہے تو لوگ جھپٹتے ہیں اس کے اوپر تاکہ وہ کھانا کھا سکیں, اور ان میں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے. تو یہ ان خواتین کی بات کر رہے ہیں جو پریویلیجڈ ہیں, جو شاید امریکہ موو کر سکتی ہیں, کینیڈا موو کر سکتی ہیں, اور میں کل دیکھ رہا تھا ایک ادارے کو, انٹرنیشنل چینل کو, جس نے کینیڈا سے خاتون کو بیپر پہ لیا ہوا تھا اور ان سے پوچھتے تھے کہ جی آپ یہاں کیوں آ گئی, وہ بتا رہی تھی میں خوف زدہ تھی, میں اس لیے آ گئی. اور آپ کا جو سوال تھا دوسرا کہ بازاروں میں جا کر دیکھیے, بازاروں میں خواتین ایسے فریلی موو کر رہی ہیں
اور ہر عمر کی خواتین ایسے فریلی موو کر رہی ہیں جیسے وہ اشرف غنی کی حکومت میں کر رہی تھیں, اور اسی بازار میں طالبان بھی پھر رہے ہیں اور اسی بازار میں وہ خواتین پھر رہی ہیں, اور انہوں نے اپنے ڈریس کوڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یعنی اس سوسائٹی میں ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو وہ والا کلچر نہیں ہے جو دنیا کے دوسرے بڑے شہروں کا کلچر ہے. یہاں پر پہلے ہی ایک ایسا کلچر ہے جو ہمیں پشاور شہر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خواتین نکلتی ہیں تو سر ڈھانپ کے نکلتی ہیں, عبایا پہن کے نکلتی ہیں, اور یہاں پر تو میں نے شاید پشاور سے بھی بہتر یا زیادہ ماڈریٹ انوائرمنٹ دیکھا ہے جس میں خواتین جو ہے ہم آپ سے یہ اسپتالوں کے حالات بھی جانیں گے, اس پہ بھی آئیں گے. اعزاز چودھری صاحب, ایک منظر یہ ہے جو ذکر کر رہے ہیں اسد اللہ خان کے, وہاں پہ جو انٹیریئر ڈسپلیس پیپل ہیں وہ جو کابل آئے تھے یا کسی کا گھر تباہ ہو گیا یا باہر جانا چاہتے تھے, وہ کیمپس جو ہیں ان میں ایک طرح سے اب بھوک ہے, افلاس ہے. دوسری طرف یہ جو وقت گزرے گا اس کے بڑھنے کا امکان ہے, خدشہ ہے. 4 ہفتے بعد, 5 ہفتے بعد, 6 ہفتے بعد کیا حالات ہوں گے افغانستان کے؟ اور بنیادی سوال وہی ہے, یہ خاموشی اگر رہی عالمی برادری کی تو اس کا نقصان پھر کون اٹھائے گا؟ تقریباً مہینہ پہلے بھی جب یہ بات چیت ہو رہی تھی اور تازہ یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا, تو میں اس وقت بھی اپنے پروگرامز پہ یہ کہتا تھا کہ مغرب سے کوئی بہتری کی امید نہ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی ہزیمت اور سبکی ہوئی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں دوہرے معیار ہیں, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, ہمیشہ سے رہے ہیں. یعنی ان بشری حقوق کا تو خیال آتا ہے جو ان کے خیال میں لبرل خواتین ہوں گی جو وہاں پہ کابل میں رہتی ہوں گی, لیکن وہ ہزاروں لاکھوں جو اس وقت ان کی اقتصادی ناکہ بندی کی وجہ سے, آلموسٹ سینکشنز جیسے ماحول کی وجہ سے جو عام آدمی وہاں پہ اس کی بری حالت میں ہے, اس کے اوپر ان کی نگاہ نہیں جاری. یہ دوہرا معیار ہے. ایک لحاظ سے یہ منافقت یا ہپوکریسی بھی ہے کہ ایک طرف آپ افغانستان کے عوام کے بشری حقوق کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کے بشری حقوق کو مزید سلب کر رہے ہیں ان کے لیے جو وسائل روک کر. یعنی انہی کا پیسہ, افغانیوں کا پیسہ, اور افغانیوں کے لیے آپ نہیں آنے دے رہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ طالبان کو اپنا کام نہیں کرنا, یقیناً کرنا ہے. طالبان نے جو وعدہ کیا تھا خواتین کے حقوق کے حوالے سے, دوسرے جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے کرنے چاہیے ان کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان بھی ان کا مطالبہ کر رہا ہے. ایک اور بات اس میں کہوں گا کہ مغرب سے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امید نہیں کرنی تو پھر کس سے کرنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے خطے پہ بہت بھاری ذمہ داری پڑتی ہے, خطے کے تمام ممالک پہ بہت بھاری ذمہ داری پڑتی ہے, کیونکہ بہرحال اس افغانستان میں اگر بد امنی آتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان تو ہم لوگوں کو ہوگا, جو ہمسایہ ہیں ممالک ہیں افغانستان کے. جی اس وقت جی آپ کنٹینیو کریں چوہدری صاحب, کنٹینیو کریں. اچھا سوری, میں نے سمجھا آپ ختم. تو وہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے ابھی ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اور بڑی انہوں نے ایک اچھے طریقے سے اس کا استدلال کیا ہے کہ آپ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انگیجڈ رہیں, اور اس کی انہوں نے وجہ بتائی ہے. انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ اگر آپ نے یہاں نہ رہے اور وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو کمٹمنٹس تھیں, اور یہ اگر طالبان کو آپ کمزور کر دیتے ہیں اس حکومت کو, تو یقیناً پھر ISKP, ISIS, القاعدہ, کوئی سا بھی ٹیررسٹ گروپ آ جائے گا. گویا آپ 2001 والے حالات دوبارہ سے پیدا کرنے کے خود ذمہ دار ہو جائیں گے. تو چنانچہ مغرب کو اس بات کا ایک ذرا دور رس نتیجہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کے ان اقدامات سے بہت نقصان ہوگا. تو مغرب کے ممالک بالخصوص امریکہ کی بہت بھاری ذمہ داری ہے, اور ہمیں ان کو یہ کہتے رہنا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ خطے کے ممالک کو بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. آپ نے امریکہ کی ذمہ داری کی بات کی, اور امریکہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کسی حد تک پھر سے حسب روایت جو پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, یا جو اینٹونی بلنکن کا آج سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ آئندہ ہفتوں میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ واشنگٹن اسلام آباد سے کروانا کیا چاہتا ہے. ذرا اس ایشو پہ بھی آئیں گے, لیکن بریگیڈیئر صاحب, جو اگر مغرب سے ہم امید نہ رکھیں, مغرب سے ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ یہاں ہیلپ کریں گے, ہمارے ریجن میں چین, رشیا کتنا افغانستان کی بحالی میں یا افغان عوام کی دوبارہ بیک ٹو لائف میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ان کی سپورٹ کافی ہوگی, اس سے افغان حکومت, افغان عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے؟
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل ہی یہی ہے کہ آپ مغرب سے اور خاص کر امریکہ سے کوئی امید نہ رکھیں. دراصل وہ دیکھ رہے ہیں اپنے جو ان کے مفادات ہیں، اور وہ مفادات یہ ہے کہ جب وہ افغانستان میں تھے انہوں نے کیلکولیشن کی کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں جو وہ کر رہے تھے، چاہے انڈیا سے کروا رہے تھے یا اور قوتوں سے کرا رہے تھے. لیکن چین تو ترقی کر رہا ہے اور ان کا سی پیک جو ہے اس طریقے سے چل رہا ہے. تو وہ انہوں نے سوچا کہ ابھی یہاں سے جاتے ہیں اور پھر جو ہے اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں. یعنی ان کا جو ایکچوئل وہ ابھی ہوگا ایم، وہ ڈی اسٹیبلائزیشن میں ہوگا. تو یہ جو جتنے بھی افغانستان کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ ان کے فنڈ فریز کر لیے ہیں اور ساتھ ہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف، طالبان کے گورنمنٹ کے خلاف، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو ریجنل قوتیں ہیں، چاہے وہ روس ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، کہ یہاں پر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی تو اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹلی ہمارے اوپر آئے گا. تو اگر ہمارے اوپر آتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے اس کو ہیلپ کریں اور امریکہ کا انتظار نہ کریں. ان کی جو منفی سوچ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے تو جدا انتظامات کرنے پڑیں گے، لیکن ان کا ایکشن نہ لینے پہ بھی جو چیزیں ہیں. بریگیڈیئر صاحب، جو سہیل شاہین کا حالیہ بیان ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کا باب ختم ہو گیا ہے، نیا باب شروع کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ دشمنی تب تک تھی جب تک ان کے ساتھ جنگ تھی، اور اس کے بعد وہ یہاں سے امریکہ چلا گیا. لیکن اب امریکہ کی جو سرد مہری ہے، یہ بھی ایک بہت زیادہ سوال ہے کہ آخر کیا ہے. کیا امریکہ اگر طالبان کو کمزور کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اور گروپ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر جو دہشت گردی جس کے خلاف جنگ کا امریکہ نے علم بلند کیا تھا، کیا امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ پھر سے ختم ہو جائے گی؟ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو پاکستان سے وہ توقع رکھ رہا ہے، کیا توقع رکھ رہا ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسد صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ کابل میں جو اسپتالوں کی حالت ہے، جو حالات ہیں وہ کیا ہے؟ کیا دوائیاں میسر ہیں؟ ڈاکٹرز موجود ہیں؟ دوسرا، ایک جو تاثر یہاں بھی پایا جاتا ہے کہ افغان عوام جو ہیں وہ طالبان حکومت کو شاید خوشی سے قبول نہیں کر رہے ہیں. عمومی رائے کیا ہے کابل میں اس حکومت سے متعلق؟ دیکھیے فیصل، ایک تو میں نے آج وزیر محمد خان ہاسپٹل ہے، سرکاری ہاسپٹل ہے، یہ اس کا وزٹ کیا. میں وہاں پر گیا اور میں نے دیکھا کہ وارڈز میں مریض جو ہے وہ تقریباً 70-80% بیڈز پر مریض موجود تھے، اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. ڈاکٹرز موجود تھے، پیرامیڈیکل سٹاف موجود تھا، اور ان کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا. کچھ لوگوں کو ڈرپس لگی ہوئی تھی، کچھ کے آپریشنز ہوئے تھے. اگر آپ اس میں چلے جائیں جو آپ کا سرجیکل وارڈ ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مریض موجود تھے، اور پھر آئی سی یو میں بھی. تو یہ جو میرے ذہن میں بھی یہ سوال وہاں پر بیٹھ کر آتا تھا کہ کیا ہسپتالوں میں جو سٹاف ہے واپس آ گیا اپنے کام پہ، اسپیشلی کام کر رہے ہیں؟ تو ہاسپٹل کی حد تک تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کر رہے ہیں، اور یہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں. دوسرا، آپ نے سوال کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا خدشات ہیں یا طالبان کی حکومت کی کامیابی کے امکانات کو کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں. تو دیکھیے، اس کا جو جواب ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں بہت ساری قومیں آباد ہیں. اگر آپ پشتون کی بات کریں تو پشتون تو 95% سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان ہر صورت میں کامیاب ہوں گے، اور وہ ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں. اس طرح سے ازبک اور تاجک ہیں، اور باقی کمیونٹیز کے لوگ ہیں، ہزارہ ہیں، وہ ابھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی میں ہیں. وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں 2-3 وجوہات کے بنا پر. ایک تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کل میری ملاقات ہوئی ایک نوجوان سے جو بھارت سے، بھوپال سے سول انجینئرنگ کر کے آیا تھا، اور یہاں محکمہ آبپاشی میں جاب کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے یہ محکمہ ہمارا بند ہے، کام نہیں ہو رہا. اب ہم انتظار میں ہیں کہ کیا یہ حکومت ہمیں واپس اپنی جاب پہ بلاتی ہے. اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اگر بلاتی ہے تو ضرور چلے جائیں گے. میں نے کہا کہ ممکن ہے ان کے پاس آپ کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہ ہوں. اس نے کہا کہ اس کے باوجود چلے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ اور کرنے کو ہے نہیں، تو ہم جاب پر واپس جائیں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے. اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے تھے. اب یہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے علاوہ باقی تمام این جی اوز کا کام بند ہے.
कुछ उन्होंने बंद कर दिया है, कुछ तभी नई हुकूमत ने पॉलिसी नहीं बनाई है। तो एनजीओज के साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में, और वो भी कोई भी तबसरा इसलिए नहीं कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि नई हुकूमत की पॉलिसीज अभी क्या होती हैं। तो ये डिसाइड करना लोगों के लिए अभी कबलस वक्त है कि ये हुकूमत कामयाब हुई या नहीं हुई, क्योंकि तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अभी तो बहुत सारे जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करने वाले लोग हैं उनके पास अपना यूनिफॉर्म तक नहीं है सिक्योरिटी के लिए, अब हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर यूनिफॉर्म पहनकर वो ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं और कुछ जगहों पर अभी इसके बगैर दे रहे हैं। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही हैं। मेरा ख्याल है मजबूरी तौर पर लोग होपफुल हैं, कहीं कहीं खदशात हैं। कुछ लोग जो ज़रा प्रिविलेज क्लास है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं कि वो डिजर्व करते हैं कि वो अमेरिका या कहीं और मुल्क में चले जाएं, बेहतर करते हैं, उन्होंने अप्लाई भी कर रखा है, वो जाना भी चाहते हैं। तो ये मिक्स ठीक है। असद साहब, आपसे मजीद भी जानते हैं एजाज चौधरी साहब, जो एंटोनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट आई है कि आइंदा हफ्तों में डिसाइड होगा वाशिंगटन इस्लामाबाद से क्या चाहता है। अब ये एक तो जाहिर हो गया कि डू मोर कुछ आने वाला है, कोई नई डिमांड्स आने वाली हैं, मुमकिन तौर पे क्या होंगी, आपका तजर्बा क्या कहता है? मेरा ये तजर्बा कहता है कि ये डू मोर नहीं होगा, इस बार डू दिस और डू दैट होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो किरदार अपना अफगानिस्तान में अमन के हवाले से करना था वो तो हमने कर दिया हुआ है। अब मामला इस वक्त ये है कि अमेरिका इस वक्त चीन के साथ एक मुसाबके की कैफियत में है और उसकी तवक्को ये है कि पाकिस्तान चीन से थोड़ा हट जाए, जो ये होगा नहीं। और मेरे ख्याल में ये अमेरिका को भी इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन भी नहीं है, ना हम ये चाहेंगे, ना हमारी अवाम चाहेगी, ना हमारी खुशहाली के जो मंसूबे हैं वो हमें इसकी इजाज़त देंगे। अमेरिका के साथ अलबत्ता हम दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम अमेरिका से कोई खैर की उम्मीद रखें या ना रखें, लेकिन दुश्मनी भी नहीं चाहते हैं। अमेरिका एक अहम मुल्क है, इसलिए हमारी ये कोशिश होगी अमेरिका के साथ कि जनाब आप हमारे साथ अगर काम करना चाहते हैं तो दहशतगर्दी की रोकथाम क्योंकि दोबारा आ सकती है, अफगानिस्तान में अमन के हवाले से काम करें, पूरे खित्ते में अमन के हवाले से काम करें, इक्तसादी प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं उसके अंदर आप शरीक हों, हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई हैवी हैंडेडनेस है उसको रोकने में कोई किरदार अदा करें, बजाय इसके कि आप हिंदुस्तान को वो यानी एक चाइना का काउंटर बैलेंस के तौर पर आप ज़्यादा उसको ताकतवर बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से खित्ते में बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो हमारे कुछ मुतालबात होंगे, कुछ उनके मुतालबात होंगे, लेकिन एक मुकालमा दोनों मुल्कों में जारी रहना चाहिए। वो कहते हैं कि हम रीसेट करेंगे, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप करें, हम तो खुद कह रहे हैं कि ब्रॉड बेस करें। ये सिक्योरिटी की रिलेशनशिप जो है ये दुरुस्त नहीं है, दुश्मनी हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को एक मनफी अंदाज से देखें, क्योंकि पाकिस्तान ने एक मुस्बत किरदार अदा किया है, उस पर हमें फख्र होना चाहिए। जी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ये एक तो अमेरिका की तरफ से डिमांड्स आ रही हैं अफगान हुकूमत को भी लेके कि वो भी उस पर भी वेट एंड सी पे हैं कि देखते हैं वो क्या करते हैं, वो किस हद तक जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी पासदारी करते हैं, ये सब तो अपनी जगह है। लेकिन ये डिले आप नहीं समझते कि अमेरिका के लिए इट्सेल्फ भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि उसका जो मुकाबला है वो तो चीन के साथ है और चीन यहाँ बैठा हुआ है, वो तो सरमायाकारी के लिए भी यहाँ तैयार है, वो तो शराकत दारी के लिए भी तैयार है। इस डिले का इट्सेल्फ नुकसान क्या अमेरिकियों को नहीं होगा? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में अभी जो अमेरिकी करेंगे हमें उम्मीद ये है कि ये सिर्फ डू मोर नहीं होगा बल्कि धमकियाँ देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्तहकम है, हमारी कई पॉजिटिव चीज़ें हैं, अमेरिका ख़ुद भी ये जानता है। मिसाल के तौर पे उन्होंने खुद ही कहा हमें कि हमारी मदद करें अफ़गानिस्तान में से निकलने में। तो ये कई साल हमने उनके साथ बड़ी इखलास के साथ मुखलिस हो के उनका यहाँ से वापसी जो है वो मुमकिन बना दी, और जिसके लिए कोई जो भी करना था वो हमने किया है। और मेरे ख्याल में अमेरिकन इसको एक्नॉलेज भी कर चुके हैं, उसको एक्नॉलेज मीडिया के थ्रू कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने हमारी बड़ी मदद की है। लेकिन अभी जो है वो कुछ इस तरह धमकियाँ देंगे, मेरे ख्याल में वो धमकियों के ऊपर हम कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि उनके अभी भी अच्छी सजेशन उनको देंगे और इनका ये वार जो है ये इसी तरह मिस चला जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, शंघाई ताउन तंजीम का जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इनिशिएटिव है, जो अभी हालिया ताजिकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी उसमें शरीक हैं, इससे क्या पैगाम जा रहा है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को
اور اس کے بعد لگ رہا ہے کہ کچھ تیزی آئے گی افغانستان کی حکومت کے ساتھ تعاون میں دنیا کی؟ جی بالکل، وہ یہی جو ممالک ہے جو شنگھائی کارپوریشن کے، ان میں زیادہ تر ممالک کے، مثال کے طور پہ اس میں آپ انڈیا کو شامل نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ تر ممالک وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، اور یہ چیز جو ہے باقی ملکوں کو متاثر کرے گی کہ اتنے ممالک جو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہیلپ ہونا چاہیے، افغانستان کے ساتھ، اور میرے خیال میں اگر وہ ہیلپ نہیں بھی کرتے تو یہ ممالک خود ہیلپ کے لیے تیار ہو جائیں تو افغانستان کی سچویشن بہتر ہو سکتی ہے، یہ ریجن بہتر ہو سکتی ہے۔ اس میں جیسے شنگھائی کارپوریشن کہتی بھی رہی ہے اور ایکچولی بھی ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر تجارت، ٹریڈ جو ہے وہ بڑھے گی، جو اس پورے ریجن کے لیے اچھی بات ہے۔ اور اگر امریکہ اس کو خراب کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں ان کے لیے ایز اے سپر پاور جو ہے یہ خفقی کی بات ہونی چاہیے کہ یہ آپ کی پرائرٹیز ہے اس دنیا میں۔ چھوٹے چھوٹے ممالک کو اس طریقے سے تنگ کرنا، ان کے عوام کو جو ہے وہ اس طرح مجبور کر کے تاکہ وہاں پر ایسے حالات پیدا ہو، یہ ایکچولی وہ چاہتے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور ڈی اسٹیبلائزیشن کے بعد وہاں پر ایسے حالات ہوں گے جس سے دنیا میں دہشت گردی بڑھے گی، یعنی وہ گروپس جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں یہ امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ ان کی سوچ مثبت رہنی چاہیے، ورنہ دنیا میں جیسے ان کی قوت اس تمام پروسیس سے کمزور ہوئی ہے، ان کی جو اخلاقی سوچ ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گی۔ اور جی بالکل ٹھیک۔ چوہدری صاحب، یہ تاجکستان کا جو ہے ایونٹ، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت کی مدد میں کچھ ایکسیلریشن آئے گی، بڑھ چڑھ کے لوگ آگے آئیں گے؟ دیکھیں، ایس سی او کا اپنا ایک کردار تو ہے خطے میں امن کے حوالے سے، تعاون کے حوالے سے، پر میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بحیثیت تنظیم کے ایس سی او نے کوئی بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ اصل کردار ادا اگر کرنا ہے تو افغانستان کے ہمسایوں اور جو خطے کے ممالک ہیں، مینلی کردار چین کا، روس کا، پاکستان کا، سینٹرل ایشینز کا اور ایران کا ہے۔ یہ ان کا اس لیے کردار زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ براہ راست بدامنی سے متاثر ہوئے ممالک ہیں۔ اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ ان کے درمیان جو اس وقت مشاورت جاری ہے ان سارے ملکوں میں، اور ایس سی او کے اجلاس تاجکستان کے حاشیے پر بھی وہ مشاورت جاری رہی، وہ بڑی اہم ہے، اور اس سے یہ کچھ راہیں نکلیں گی کہ افغانستان کو مزید ڈوبنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر آپ نے مالی امداد نہ کی اور ہیومینیٹیرین بھی امداد نہ کی اور ٹیکنیکل اسسٹنس نہ دی اور گورننس جو ہے وہ ایک بالکل فیل ہو گئی، تو عام افغانی جو ہے وہ تو بالکل پس کے رہ جائے گا۔ اس وجہ سے خطے کے ممالک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کوشش کریں کہ یہ جو معاملہ ہے افغانستان میں امن اور سلامتی کا، یہ کسی نہ کسی طریقے سے چلتا رہے، اور اسی لیے ایون ریکگنیشن پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ سارے آپس میں تعاون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم طالبان سے یہ کوشش کریں گے کہ اپنے طور پر طالبان اپنی تمام شرائط، یہ شرائط تو نہیں، جو انہوں نے وعدے کیے تھے، کمٹمنٹس کی تھی، ان کو پورا کریں، اور اس طرف سے خطے کے ممالک جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ میرے خیال میں اگر طالبان کچھ تھوڑا ہاتھ بڑھائیں، کچھ تھوڑے قدم بڑھائیں اور کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر کام کریں، تو میں سمجھتا ہوں خطے کے ممالک تو یقیناً آگے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مغرب کی طرف سے بھی تھوڑی دشمنی کم ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، اگر حالات اسی طرح رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ امیگرنٹس کا بھی ایک بحران آ سکتا ہے، اور دنیا پیشگی پیغامات بھی دے رہی ہے کہ وہ مہاجرین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ میرے خیال میں مہاجرین کا شاید اتنا بڑا ایشو نہیں بنے گا، کیونکہ جتنے لوگ چاہتے تھے کہ وہ افغانستان سے چلے جائیں وہ آلریڈی پاکستان میں موجود ہے، کوئی 40 لاکھ ان کی تعداد ہے۔
کوئی اور زیادہ یہ 5-10 لاکھ ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایشو ہے وہ انکلوسیو گورنمنٹ کا ابھی تک ہے، یعنی یہ جو گورنمنٹ ہے اس میں تاجک جو مائنارٹی ہے ان کے لوگ شامل ہو، جو ازبک ہے ان کو شامل ہو، تو اس طریقے سے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے جو تھوڑے سے ان کے ریزرویشنز ہیں وہ ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، اور ایک طریقے سے روس بھی سامنے آنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر جو مائنارٹیز ہے ان کا حصہ ہو، وہ حکومت کا حصہ بنے، اور یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس اور رشیا ہے یہ پورا آن بورڈ آئے تو پھر یہ لک آفٹر کر سکتے ہیں افغانستان۔ ٹھیک ہے اسد صاحب، ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ اسد صاحب بریفلی کمنٹ کیجیے گا، ٹائم کم ہے۔ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہم گزارش کریں گے طالبان حکومت سے کہ جو تاجک کمیونٹی ہے اس کو نمائندگی دی جائے حکومت میں۔ اب یہ وسیع البنیاد حکومت، اس میں کیوں ابھی تک تاخیر ہو رہی ہے، اور کیا جو شرائط طے کی جا رہی ہیں اس پہ کوئی آمادگی نہیں ہے دونوں جانب سے؟ جی فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیے کل بھی انس حقانی نے ملاقات کی تھی انٹرنیشنل جرنلسٹ سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم چیزوں کو بہت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں، بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ بیچ میں آپ کی آواز کٹ گئی تھی، میں آپ کا سوال پورا نہیں سمجھ سکا، لیکن میں یہ بتاؤں کہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں، زندگی نارمل ہو رہی ہے، سڑکوں پر چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رواں دواں ہے، سسٹم چل رہا ہے، حکومت کے جو ادارے ہیں وہ کام کرنے لگے ہیں، پھر کچرا اٹھایا جا رہا ہے مثال کے طور پر۔ لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ وہی ہے کہ حکومت کو چیزیں مینج کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے چاہیے، کیونکہ بیگری اس وقت بہت بڑھ گئی ہے، ہر دوسرا بچہ سڑک پر بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے، ہر بڑا بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے، مہاجرین یہاں پر جو انٹرنل یہاں کے لوگ ہیں وہ دوسرے شہروں میں قابو میں ٹھیک ہے اسد صاحب، آپ کابل میں موجود ہیں، کل بھی آپ سے اپڈیٹس لیں گے، مزید بھی آپ سے ہم جانتے رہیں گے۔ بہت شکریہ خان، بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، اعزاز چوہدری صاحب، آپ کا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔